अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नवीद उर्दू वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो जी नाजरीन, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका उन्वान है 14 दिसंबर। तो चलिए सुनते हैं। काफी अरसे बाद होने वाली बारिश ने हर कसर पूरी कर दी थी। दिसंबर का महीना था। मौसम आज काफी चेंज हो चुका था। सर्दी से दांत बज रहे थे। लोग बिस्तरों में दुबके बैठे थे। कई नाजुक हस्तियों ने तो आतिशदानों में आग भड़का रखी थी। आसमान साफ हो चुका था। कहीं कहीं रंग बिरंगी बदलियां चांद के साथ आंख मचोली खेल रही थी। ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि आग के अलाव रोशन होने के बावजूद कमरों में ठंडक मौजूद थी और लोग बिस्तरों के अंदर भी कांप रहे थे। मगर कारीगरों की महारत और मेहनत की जीती जागती मिसाल आशाम की कोठी में मौत का खौफ तारी था। आज 14 दिसंबर का दिन था और हर 14 दिसंबर को मौसम यकदम इसी हालत में आ जाता था और फिर मौसम इतना ठंडा हो जाता कि कोई भी अपने घर से निकलना गवारा ना करता था। मगर ठीक 12 बजे के बाद मौसम इतना गर्म हो जाता था कि ना सिर्फ लोग बिस्तरों से बाहर निकल आते बल्कि कुछ छतों और कुछ घरों से भी बाहर निकल आते। 10 बज चुके थे। सब लोग कमरों में घुसे बैठे थे। सबके दिल में मौत का खौफ बैठ चुका था। किसी के कमरे का भी दरवाजा खुल सकता था और मौत की देवी किसी को भी अपनी आगोश में भर सकती थी। अब घर में सिर्फ 3 लोग बचे थे, आशाम और उसके 2 बेटे। इसकी बेटी, बीवी और दोनों भाई मौत के मुंह में पहुंच चुके थे। आशाम जी जी के मर रहा था। दिन रात वो इसकी कब्र पर बैठा रहता और माफी मांगता कि अब इसके हाल पर रहम खा जाओ। इसकी मिन्नतें करता रहता, मगर वो मुकम्मल तौर पर इसे दिमागी अजियतें दे रही थी और आशाम अपने हाथों अपने खानदान की लाशें मनो मट्टी तले दबा रहा था। इस वक्त वो अपने कमरे में बैठा खिड़की खोलकर इस कब्र को देख रहा था जिसमें इसके खानदान की चंद हस्तियां सो रही थी और थोड़ी देर में इसके जिगर के एक टुकड़े को इससे हमेशा के लिए अब्दी नींद सुलाने वाली थी। इसे पता था कि उसे वो उस वक्त तक नहीं मारेगी जब तक इसके खानदान को मुकम्मल तौर पर मलिया मेट ना कर दे। माजी के औराक पर लिखी एक अजियतनाक दास्तान एक फिल्म बनकर इसके दिमाग की स्क्रीन पर चलने लगी और वो माजी की जानलेवा दलदल में फंसता चला गया। अमीर लोगों में एक खामी अक्सर पाई जाती है कि वो अपनी मनकुआ के अलावा किसी न किसी औरत से ताल्लुकात बना के रखते हैं। यह खामी कमोबेश हर इंसान में पाई जाती है, लेकिन अमीर लोगों में खास कर कुछ ज्यादा ही पाई जाती है और इस खामी ने एक हंसते बसते घर की खुशियों को नेस्तो नाबूद करके रख दिया था। आशाम की गाड़ी गर्द उड़ाती हुई शहर की तरफ जा रही थी। हर महीने के आखिरी अय्याम में वो किसी जरूरी काम के सिलसिले में शहर जाया करता था, मगर कोई इस बात से वाकिफ नहीं था कि वो कहाँ और क्या गुल खिलाने जाता है। कोई नहीं जानता था। मैडम सरैया के घर के सामने जाकर इसने हॉर्न पे हाथ रख दिया। थोड़ी देर बाद मुलाजिम ने दरवाजा खोला और वो गाड़ी लेकर अंदर दाखिल हो गया। मुलाजिम ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। गाड़ी से निकलकर वो अंदर आ गया। मैडम को मरे 2 माह का अरसा बीत चुका था। घर में अब उसकी बेटी निर्मा रहती थी, जिसका नाम निर्मा था। निर्मा 18 साल की हो चुकी थी और इस जालिम सफाक इंसान ने मैडम सुरैया की मौत के बाद इसे अपनी रखेल बना लिया था। वो इस बात से बेखबर कि इस पर जुल्म की बिजली गिराई जा रही है और माँ के बाद अब वो इसकी नाजायज हवस को बुझाती थी। रात आशाम ने इसके साथ गुजारी और सुबह जाने लगा तो निर्मा ने इसे रोका और कहा, मुझे अभी अपने साथ ले जाओ। नहीं, अभी नहीं,
اگلی بار جب آؤں گا تب لے جاؤں گا، اس نے کہا اور چلتا بنا۔ نرما اب بچی نہیں رہی تھی، اپنے ہر اچھے برے کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل و دماغ میں اشام کی طرف سے خطرے کے الارم بجنے لگے تھے۔ اس نے فوراً سے بیشتر خود کو عدالت میں پیش کر دیا اور اول تا آخر تمام رودات لفظ با لفظ کہہ سنائی، جسے سن کر ہر شخص کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ وہاں کئی افراد جمع تھے اور نرما نے ان کے سامنے میڈیکل رپورٹ بھی رکھ دی تھی اور کہا، میں اب آشام کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میرے پیٹ میں آشام کا 3 ماہ کا بیٹا ہے اور میں اپنے اس بیٹے کو باپ کا نام دینا چاہتی ہوں، وگرنہ میری ماں کی طرح اسے بھی ہمہ وقت لوگوں کے تانے اور ایسی عورت کا لقب نہیں حاصل کرنا چاہتی جسے معاشرے میں بری نگاہ سے دیکھا جائے۔ آشام کے قدموں تلے زمین کھسک گئی جب اس کو عدالت کا نوٹس ملا۔ حالانکہ وہ نرما کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے مکمل التزام کر چکا تھا اور اس کام کے لیے وہ پورا 1 لاکھ ایک کرائے کے قاتل کو دے چکا تھا اور بامطابق ہدایت آج رات سوتے ہوئے اس کو قتل کرنا تھا، مگر یہاں لینی کی دینی پڑ گئی تھی۔ آشام عدالت میں حاضر ہوا۔ اس کے گھر والوں پر سارا بید کھل گیا تھا۔ اس کے 2 بھائی ارسلان اور امجد جو کہ اس کے ساتھ ہی رہتے تھے، علاوہ ازیں دونوں بیٹے علی اور احسان، بیٹی مہوش اور بیوی زبیدہ بی بی سب ساتھ آئے تھے۔ پہلے تو آشام نے ہر بات سے لا تکلی کا اظہار کیا اور الٹا نرما پر الزام عائد کر دیا کہ وہ اسے بدنام کرنا چاہتی ہے اور ان عورتوں کا تو یہ دھندا ہے اور دوسروں کو بلیک میل کر کے رقم بٹورنا ان کا پیشہ۔ مگر شاید نرما نے اس سے بہت پہلے خطرہ محسوس کر لیا تھا۔ اس نے کمرے میں کیمرہ لگایا تھا جس سے مکمل ریکارڈنگ کی گئی تھی اور پچھلے دنوں ملاقاتوں کی مکمل ریکارڈنگ عدالت میں پیش کر کے اس نے آشام کی بولتی بند کر دی۔ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آشام نے ہر بات کا اعتراف کر لیا۔ عدالت نے اسے 3 سال کی قید اور جرمانہ کی سزا سنائی اور نرما کے ہونے والے بچے کو نام دینے کی خاطر عدالت میں نرما سے اس کا نکاح پڑھایا گیا اور آشام کی آدھی جائیداد کا اسے وارث قرار دیا گیا۔ عدالت نے سختی سے تنبیہ کی، اگر کسی دن اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی تو اس کے بدلے میں آشام کی ساری جائیداد نرما کے نام کر دی جائے گی۔ جب وہ سزا بھگت کر آیا تو آتے ہی اس نے کہا کہ جس نے اس کو پھنسوایا تھا اس کا وہ حشر کروں گا کہ وہ یاد رکھے گا، اس کی عزت کو نیلام کروں، اس کو اتنا بے بس کر دو کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ لہٰذا اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ ان کے علاوہ وہ گھر کے ملازم بھی اس کے ساتھ بدفعلی کرتے رہتے۔ نرما کو نہ موت آتی اور نہ ہی زندگی مل رہی تھی۔ وہ سسک سسک کر اپنی زندگی گزارنے لگی۔ اس کو قید کر دیا تھا جہاں رات کو کوئی نہ کوئی پہنچ جاتا۔ 14 دسمبر کا دن صبح سے ہی نرما کے لیے برا ثابت ہوا۔ برتنوں کا ڈھیر ملازمین کی بجائے اس کے گلے پڑ گیا۔ موسم بھی ابر آلود تھا۔ ٹھنڈ کافی بڑھ چکی تھی۔ دوپہر سے شام ہو گئی تھی اور وہ مسلسل کام میں جٹی ہوئی تھی۔ علی ایک کام کے سلسلہ میں شہر گیا تھا جہاں اسے لیٹ ہو گیا اور موسم نے پلٹا کھایا۔ وہ تقریباً مغرب کے وقت فری ہوا۔ ایک تو اس وقت موسم بہت خراب تھا اور دوسرا اس وقت اس کو گاؤں کی گاڑی نہیں ملی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا جیسے بہت جلد کچھ انہونی ہونے والی تھی۔ مگر پھر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اڑ کے گھر پہنچ جائے۔ موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ اس نے 1-2 جگہ ٹیکسی کا پتہ کیا مگر اس موسم میں کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ مجبوراً اس نے اپنے دوست سے رابطہ کیا اور جو پاس ہی رہتا تھا
اس سے بائک لی اور چل دیا۔ اس نے بہت کہا کہ رک جاؤ، مگر اس کے دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی اور اس نے بحث میں وقت ضائع کرنے کی بجائے گھر کی راہ لی۔ موسم بہت بدل چکا تھا، موسلا دھار بارش تھی اور اس بارش میں دکھوں کی ماری نرما کپڑے دھو رہی تھی۔ اس کی حالت زار پر آسمان رو رہا تھا، مگر ان ظالموں کو ذرا برابر رحم نہیں آ رہا تھا۔ تبھی آشام کا بھائی امجد آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ وہ مکمل طور پر شراب میں دھت تھا۔ نرما کا جسم کچھ ٹھنڈ سے اور کچھ ان کے ظلم و ستم سے کانپ رہا تھا۔ جس حالت میں تھی، اس حالت میں تو کوئی عورت کو ہاتھ بھی لگا دے تو اس کی جان پر بن جاتی ہے، اور یہ بیچاری نرما جو اس حال میں بھی رو دھو کے ان لوگوں کے ظلم و ستم برداشت کر رہی تھی۔ مہوش اور زبیدہ بی بی اس کی بے بسی پر کھل کھلا کر ہنستی، نہ جانے کیا کیا بکتی۔ اب بھی وہی صورتحال تھی۔ نرما چلا رہی تھی اور ان دونوں سے مدد طلب کر رہی تھی، جبکہ جواباً وہ دونوں اس کی بے بسی پر کہے ہانک رہی تھی۔ دونوں بھائی اور بھتیجا تینوں کمرے میں موجود تھے، جبکہ آشام، اس کی بیوی اور بیٹی کمرے کے پاس ہی بنے ڈرائنگ روم میں چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بادل گرج گرج کر طوفان برپا کر دینا چاہتے تھے اور بجلی چمک چمک کر ساری دنیا کو جلا دینا چاہتی تھی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایسے پلک جھپکتے میں اگر ان ظالموں کو سزا مل جاتی تو دنیا والوں کے لیے عبرت اور برے لوگوں کو دنیا میں ملنے والے عذاب کی جھلک کیسے دیکھنے کو ملتی۔ بادل آپس میں ٹکراتے تو بجلی پیدا ہوتی، اور یہ بجلی سارے جہان کو جلا کر بھسم کر سکتی ہے، مگر آج اس بجلی کو بھی شاید اس بات کی پرمیشن نہیں تھی۔ تینوں ظالم اس نوجوان کے اوپر ظلم کرنے میں حد کو پار کرتے جا رہے تھے۔ نرما میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ ہل بھی سکتی۔ ان کے ظلم کو برداشت کر کر کے وہ بے بس ہو چکی تھی۔ کب تک وہ ان کا مقابلہ کرتی؟ اسے ہارنا تھا، سو وہ ہار گئی۔ ان تینوں نے اوپر کی تیسری منزل سے نرما کا نازک اور زخمی بدن نیچے پھینکا تو ایک دل خراش چیخ فضا میں گونجی۔ آشام، اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کمرے کی طرف اور کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر جب یہ دیکھا تو ان کے پاؤں تلے سے زمین کھسک کر رہ گئی۔ وہ کانپ کر رہ گئیں۔ اسی اثنا میں آشام کی نظر گیٹ پر پڑی، جہاں کوئی موٹر سائیکل پر سوار اندر داخل ہوا تھا اور موٹر سائیکل کو راستے میں ہی پھینک کر نرما کی طرف بھاگا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، اوپر سے بارش نے ماحول کو اتنا ٹھنڈا بنا دیا تھا کہ اس کے لیے بائک چلانا مشکل ہو رہا تھا۔ بائک پر بیٹھا وہ یوں کانپ رہا تھا جیسے ابھی گر پڑے گا۔ 11:15 بجے وہ گھر پہنچا۔ موٹر سائیکل کے ہارن کی آواز سن کر واچ مین نے دروازہ کھولا۔ وہ بائک لے کر اندر داخل ہوا ہی تھا کہ اس کو چیخ کی آواز سنائی دی، جو کسی اور کی نہیں، نرما کی تھی۔ تبھی کچھ فاصلہ پر کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ علی کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے چلتی بائک ایک طرف کی اور اس طرف دوڑا جہاں سے اسے آواز سنائی دی تھی۔ اگلا منظر دیکھ کر اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے اٹک کر رہ گئی۔ خون میں لت پت نرما زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ ماں، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ علی نے نرما کا خون میں لت پت جسم باہوں میں بھر کر کہا۔ آخری سانسوں کا بندھن ٹوٹ رہا تھا۔ بیٹا، میں آؤں گی۔ اتنا کہہ کر نرما کا جسم اس کے بازوؤں کے شکنجے میں جھول کر رہ گیا۔ بادل نے گرج گرج کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ بجلی چمک رہی تھی، مگر دفعتاً بارش رک چکی تھی۔ واچ مین نے اپنی چادر میں نرما کو اچھی طرح لپیٹ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔
وہ بھی سب جانتا تھا مگر حالات کے ہاتھوں مجبور تھا۔ علی لاش اٹھائے تھر تھر کانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سب نیچے آ چکے تھے۔ علی نے نرما کی لاش فرش پر رکھی۔ اب اب تو آپ کا جی بھر گیا نا؟ پڑ گئی نا ٹھنڈک تم لوگوں کو؟ کیا بگاڑا تھا اس معصوم نے تمہارا؟ علی غم و غصے سے گرج کر بولا، مگر دوسرے ہی لمحے لہجے میں نرما کی طرف دیکھ کر بولا، تجھے تیرا پورا انصاف ملے گا، یہاں نہیں تو آگے۔ اس نیلی چھت والے نے سب دیکھا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اندر کمرے کی طرف چل دیا۔ ایک وہ ہی تھا جو نرما کا ہمدرد تھا، جو اس پر ہونے والے ظلم کو روکنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن یہ سب کچھ اس کی عدم موجودگی میں ہو گیا تھا۔ نرما کو رات کے اندھیرے میں ہی منو مٹی تلے دبا دیا گیا۔ علی کمرے کی کھڑکی سے سب دیکھتا رہا اور خون کے آنسو روتا رہا۔ وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ یہ بھی اپنے، وہ بھی اپنی، وہ کرے تو کیا کرے سوائے اس کے کہ چپ کر کے بیٹھے۔ ویسے بھی روز روز کے ظلم سے اس بیچاری کی جان چھوٹ چکی تھی۔ علی ہاسٹل میں رہنے لگا۔ وہ کبھی ہی گاؤں جاتا تھا، ورنہ وہ وہاں ہی رہتا تھا اور اپنی پڑھائی کی طرف ساری توجہ دے رکھی تھی۔ 14 دسمبر کا دن ایک عجیب سی بے چینی نے علی کو گھبرا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ کالج میں حاضر ہو کر بھی غیر حاضر تھا۔ ادھر آشام کے گھر میں آج اس کی بیٹی کے دن رکھے جا رہے تھے۔ علی کو بھی مدعو کیا گیا مگر ٹیسٹ کی وجہ سے وہ گھر نہ جا سکا کہ ایک ہی بار جائے گا، مگر جب بے چینی بڑھنے لگی تو اس نے رخت سفر باندھ لیا اور گھر کی راہ لی۔ ہر شخص بہت خوشگوار موڈ میں تھا۔ ابھی شام کے سائے ٹھیک سے نہ ڈھل پائے تھے کہ موسم نے کروٹ بدلی۔ کالے بادلوں نے یک لخت آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور آنن فانن موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ موسم دیکھتے ہی دیکھتے اتنا ٹھنڈا ہو گیا کہ ہر شخص آتش دان کی طرف بھاگا۔ رات 10 کے بعد منگنی کی رسم تھی اور ساتھ میں دن رکھے جانے تھے۔ مہوش کو موسم کی خرابی کے باعث اس کی دوستوں نے ہی بنایا سنوارا تھا۔ منگنی کی رسم اختتام پذیر ہو گئی۔ بارش تھی کہ رکنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ ہر شخص گھر جانے کے لیے بے چین و مضطرب تھا۔ مہوش اپنے کمرے میں آئی اور اپنے کمرے کو اندر سے لاک کیا تاکہ منگنی والا جوڑا اتار سکے۔ جیسے ہی اس کی نظر بیڈ پر گئی، اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ زبان کنگ ہو کر رہ گئی۔ باوجود کوشش کے کہ کسی کو مدد کے لیے پکارے، اس کے منہ سے آواز تک نہ نکل سکی۔ سامنے بیڈ پر نرما خون میں لت پت بیٹھی کھانے والی نظروں سے اسے تکے جا رہی تھی۔ بہت خوش ہو آج، کیونکہ آج تمہاری منگنی ہو گئی ہے اور تمہارے دن رکھے جا چکے ہیں، مگر تمہاری یہ خوشی کبھی حقیقت کا روپ نہیں دھار سکے گی، کیونکہ یاد کرو آج دسمبر ہے، جس دن تمہارے کہکہے اور میری چیخیں گونجی۔ میری چیخیں ختم ہو گئیں مگر تمہارے کہکہے نہیں۔ اب کہکہے میرے ہوں گے، چیخیں تمہاری۔ نرما کہکہے مارنے لگی اور اس کی طرف بڑھنے لگی۔ مہوش کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی مگر اس کی زبان سے الفاظ ادا نہ ہو سکے۔ بھاگنے کی ناکام کوشش کی مگر بے سود، یوں لگا جیسے ان دیکھی زنجیروں نے اس کے پیروں کو جکڑ لیا ہو۔ تبھی اس کا جسم ہوا میں اٹھنا شروع ہو گیا۔ ایک دم بادل گرجا، بجلی چمکی اور دوسرے ہی لمحے اس کا جسم اچھلتا ہوا کھڑکی کا شیشہ توڑتا ہوا نیچے لڑکتا چلا گیا۔ تبھی اچانک بارش رک گئی، بادلوں کی گرج، بجلی کی چمک ختم ہو گئی اور ایک دم اس کی کنگ زبان میں طاقت آئی اور اس کی چیخوں نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔
سب دوڑ کر اس کے کمرے کے دروازے میں گئے، دروازے کو توڑا اور اندر داخل ہو گئے تو اہل خانہ کے علاوہ جو مہمان اندر داخل ہوئے تھے ان کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے اٹک کر رہ گئی۔ اندر کا منظر ایسا تھا، خون میں لت پت ایک لڑکی کھڑکی میں موجود تھی جسے کچھ لوگ جانتے تھے اور کچھ نہیں۔ تم آج شام سے بولا نہ گیا۔ ہاں میں، یاد کرو آج 14 دسمبر ہے، یہ وہ دن ہے جب تمہارے ظلمات کی مجھ پر انتہا ہو گئی تھی۔ تم لوگوں نے نہ میرے زخموں کو دیکھا اور نہ ہی میری حالت کو، اپنی پیاس بجھاتے رہے اور پھر مجھے کھڑکی سے نیچے پھینک دیا۔ دیکھ تیری بیٹی بھی اسی طرح مری پڑی ہے جس طرح میں۔ اب دیکھتے جانا، میں ایک ایک کر کے تیرے سارے خاندان کو مار ڈالوں گی۔ اس گھر میں کوئی بھی خوشی نہ دیکھ سکے گا۔ میں جا رہی ہوں اور پھر آؤں گی اور آتی رہوں گی، اسی طرح جس طرح اب آئی ہوں۔ نرما کی آواز کمرے میں گونجی۔ سب حیرت کے بت بنے اس کی باتیں سن رہے تھے اور انگشت بدنداں اور محو حیرت سے آشام کو دیکھ رہے تھے۔ آشام اس کی طرف بڑھا مگر دوسرے ہی لمحے سامنے دیوار سے جا ٹکرایا۔ نرما یکدم غائب ہو گئی تھی۔ موسم ایک دم پلٹ گیا۔ جہاں چند سمے پہلے کافی ٹھنڈ تھی وہاں اب ایک دم اتنی گرمی ہو گئی کہ سب لوگ کمرے سے باہر کی طرف بھاگے۔ کچھ تو باہر گلیوں میں نکل آئے۔ مہوش کی لاش خون میں لت پت زمین پر پڑی ہوئی تھی اور اس پر ماتم ہو رہا تھا۔ عجیب سا منظر وہاں رونما تھا۔ اس گھر میں واقعی دوبارہ خوشی نہیں گونجی تھی۔ ہر سال کی طرح 14 دسمبر کو نرما کی روح ایک کا قتل کر جاتی اور موسم بھی وقت کے ساتھ ساتھ اسی طرح کروٹ بدلتا رہتا جس طرح نرما کی موت کے دن ہوا تھا۔ زبیدہ بی بی، ارسلان اور امجد کو تو اتنی بھیانک موت ملی تھی کہ لفظوں میں بتانے کے قابل نہیں ہے، بس دیکھنے والوں کے لیے عبرت تھی۔ اور ان کی موت کا حال دیکھ کر کئی ہوس کے بھوکے بھیڑیوں نے توبہ کر لی تھی۔ احسان کے کمرے سے چیخ کی آواز سن کر ایلی اس کے کمرے کی طرف گیا، مگر اگلا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اب وہ عادی ہو چکا تھا، مگر اپنا خون اپنا ہوتا ہے، اس کی تکلیف اور دکھ ہوتا ہے۔ احسان کی خون میں لت پت لاش پنکھے کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ بہتے اشکوں کے ساتھ ایلی نے اس کی لاش کو پنکھے سے نیچے اتارا۔ اس کی آنکھیں خوف سے باہر کی طرف ابلی ہوئی تھی، جن سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے کتنی عبرت ناک موت مارا گیا ہے۔ ایلی نے اس کے جسد خاکی کو بیڈ پر لٹایا اور آنسو بہاتا ہوا باپ کے کمرے میں گیا۔ اس کے قدم منو وزنی ہو چکے تھے۔ بڑی مشکل سے وہ باپ کے کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ خود پر قابو پانے میں اسے تھوڑی دیر لگی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ خود بھی غم سے نڈھال ہو جائے، کیونکہ پھر باپ کی کنڈیشن پر قابو پانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں انٹر ہوا، جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو، اس پر غموں کا آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ آشام کی لاش اپنی بے بسی پر ماتم کر رہی تھی۔ آشام کا آدھا جسم بیڈ پر سے نیچے لڑکا ہوا تھا، جبکہ آدھا جسم بیڈ پر ہی تھا۔ وہ باپ کی مردہ لاش سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اسے کمرے میں کسی کے موجود ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو نرما ایک طرف کھڑی تھی اور الفت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چھوٹی ماں، پلیز مجھے بھی ختم کر دے، میں اب زندہ رہ کر کیا کروں گا، پلیز مجھے بھی مار ڈالیں۔ وہ زاروں قطار روئے جا رہا تھا۔ نہیں بیٹا، تو میرے بھائیوں جیسا بھی ہے اور بیٹوں جیسا بھی۔ ایک تو ہی تو ہے جس کی وجہ سے میں نے زندگی کے مشکل ترین دن گزارے۔ تو مجھے حوصلہ اور تسلی دیا کرتا تھا،
वगरना इन लोगों के बस में होता तो वो मुझे पहले ही दिन मौत के घाट उतार देते, और वो भी ऐसे कि मेरी रूह अभी तक तड़प रही होती। वो इंसान ना थे, दरिंदे थे। इनका मरना ही अच्छा था। देख, मैंने इनको मार दिया है। अब मैं पुरसुकून हो चुकी हूँ। अब मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। मेरा इंतकाम पूरा हो गया है। आज भी दिसंबर की रात है, और ये 14 दिसंबर आखिरी रात है जो मेरे हाथों में कत्ल हुआ। इसके बाद कोई भी 14 दिसंबर खूनी ना होगी। इतना कहकर निर्मा की रूह गायब हो गई, जबकि अली ज़ारो कतार रोने लगा। इसकी धाड़ें सुनकर गांव वाले दरवाजे के सामने जमा होने लगे। वो भी इस बात के आदी हो गए थे कि 14 दिसंबर की रात एक कत्ल होता है। मौसम पहले नहायत ठंडा होता है, फिर इतना गर्म हो जाता है कि यूं लगता है कि सबको झुलसा देगा। यकीनन आज फिर इस घर में कत्ल हुआ है, लिहाजा ऐसा ही था। जब वो इस घर में दाखिल हुए तो इनके सामने दो लाशें पड़ी हुई थीं, जिनमें अशाम की भी थी। इसकी लाश को देखकर वो जान गए थे कि अब कभी भी यहाँ किसी की भी मौत नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ इन लोगों ने इसके साथ किया था, इनको वैसा ही जवाब मिल गया। याद रखना बेटा, अगर इस दुनिया में तुम किसी से ज्यादती करोगे तो अशाम की तरह अपने किए की सजा दुनिया में ही भुगतोगे, और आखिरत में भी। जो कहानी मैंने तुमको सुनाई है वो सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। अली अपने दोनों पोतों को कहानी सुनाकर बोला। दोनों पोते डेली जब तक अपने दादा से कहानी ना सुन लेते थे, इन्हें नींद नहीं आती थी। अली ने कहानी सुनाने के बाद इन्हें थपथपा कर सुला दिया, और बैसाखी का सहारा लेकर बेडरूम से उठा और खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। चांद आज पूरे जोबन पर था, क्योंकि आज चांद की 14वीं रात थी और दिसंबर का महीना था। चांद की रोशनी में 6 कब्रें साफ दिखाई दे रही थी, जो थोड़े थोड़े फासले पर थी। दो मोटे मोटे आंसू इसकी आंखों में तैरने लगे। तभी किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक सा गया और मुड़कर देखा। बाबा जानी, आखिर कब तक आप यूं ही बिछड़े हुओं की यादों में अश्क बहाते रहेंगे? मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, बल्कि जो बच जाएं या जो बाकी हों उनकी खातिर जीना पड़ता है। साबर, जो के अली का इकलौता बेटा था और अपने बाप से बहुत प्यार करता था, बाप के आंसू पूंझकर वो बोला। जवाबन अली ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और बेटे का सहारा लेकर बेड पर जाकर लेट गया। दोनों पोते शुरू ही से दादा के साथ सोते थे। साबर ने बाप को गुड नाइट कहा, कमरे की लाइट ऑफ की और दरवाजा आहिस्ता से बंद करके चला गया। पहले की निस्बत आज ठंड थी, या उम्र के हिसाब से इसे महसूस हो रही थी। इसका जिस्म ठंड से कांप रहा था। तभी इसने कंबल ओढ़ा और थोड़ी देर बाद ही नींद की देवी ने इसे अपनी आगोश में ले लिया। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। फिर शाम तन्हाई जागी, फिर याद तुम आ रहे हो, फिर जान निकलने लगी है, फिर मुझको तड़पा रहे हो। इस दिल से तूफान गुजरते हैं, तुम बिन तो जीते हैं ना मरते हैं। क्या क्या ना सोचा था मैंने, क्या क्या ना अरमां जगाए, क्या क्या ना सपने सजाए। इस दिल में यादों के सिले हैं, तुम बिन हम बहुत अकेले हैं। तो जी नाजरीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।